दोस्तों, आपकी तरक्की आपके घर में खुशियाँ और सुकून लेकर आती हैं। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा खुश और सेहतमंद ज़िंदगी आपको बेहतरीन खुशी देती है और आपको इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान भी बनाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में इल्म है सारी दुनिया और तमाम मसाइल के हल का, इसलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत अरसे पहले एक छोटा सा शहर था। इस शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। इस शहर में अमीर सेठ के पास सब कुछ था। कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि अमीर सेठ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े संगे मील हासिल किए थे। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की थीं। वो जिस शहर में भी कारोबार करने गया था, इसे वहाँ भी कामयाबी ज़रूर मिली थी। इसे ज़िंदगी में कभी भी शिकस्त नहीं हुई थी। इसका कारोबार भी ज़ोरों शोर से चल रहा था। इसके वालिद ने इसे 4 ऐसी बातें बताई थीं जिन पर वो बाकायदगी से अमल करता था और इन्हीं बातों पर अमल करता था, और इन बातों की वजह से इसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी और वो हर मैदान में कामयाब था। ज़िंदगी का काफ़ी वक्त इसी तरह गुजर गया और अब वो अमीर सेठ बहुत बुरा हो चुका था। अब इसे महसूस होने लगा कि मेरी मौत बहुत करीब है, मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। इसे मालूम था कि इसका बेटा बहुत मासूम है, इसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने वालिद से 4 चीज़ें सीखी थी और इनकी पैरवी की, जिसकी वजह से इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। आज मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कामयाब हूँ कि इन चीज़ों की वजह से हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा हूँ। आज मैं इतना खुश और मुतमईन और इतना अमीर हूँ। ना तो मैं कभी बीमार हुआ और ना ही मेरे पास कभी पैसे की कमी थी। और अब देख सकते हो कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ है मैं इससे मुतमईन हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे आगे बढ़ो, तुम ज़्यादा नाम कमाओ, तुम ज़्यादा पैसा कमाओ, लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाए, क्योंकि हमारा वक्त अलग था और तुम्हारा आने वाला वक्त कुछ और है। कि अमीर सेठ ने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं आपको दुनिया की 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे वालिद ने बताई थी और इनकी वजह से मैं आज इतना कामयाब हूँ। अगर आप इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर इन पर बाकायदगी से अमल करें तो आप भी बहुत अमीर बन जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजारेंगे। न आपके ख़ानदान में कोई गम आएगा और ना ही आपके कारोबार में कोई परेशानी आएगी। ये कहकर अमीर सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताने लगा। वो कहता है कि बेटा, पहली बात, मगर साए में जाकर साए में आना। दूसरी बात, अपने घर के गिर्द चमड़े की बाड़ लगाना। तीसरी बात, हमेशा मठियाई खाओ। और चौथी बात, अपनी बीवी को हमेशा बांध कर रखना। ये कहकर अमीर सेठ अब आराम से जानता था कि इसका बेटा मासूम है, वो अपने बाप की बात ज़रूर मानेगा और ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाए और इन पर अमल भी करे। चंद महीने गुजर गए और अमीर सेठ मर गया। अमीर सेठ ने इन 4 बातों को कागज़ पर लिख लिया ताकि उन्हें भूल ना जाए, और इसने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर दिया। इसने इन 4 चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दिया जो इसके वालिद ने इसे साए में जाने के लिए कहा था, और साए में आकर इसने रास्ते में एक खेमा लगा दिया, इसके घर से इसकी दुकान तक, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था और इसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब भी कोई इससे पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो सिर्फ जवाब में यही कहता था कि मेरे वालिद ने ऐसा करने को कहा है।
اس کے بعد اس نے اپنے والد کی دوسری بات پوری کی۔ اس نے اپنے گھر کے ارد گرد چمڑے کی بار لگوائی۔ اس نے اپنے گھر کے دونوں طرف چمڑے کی دیوار کھڑی کر دی۔ یہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بہت ناراض ہو گئے۔ وہ ان سے جھگڑا بھی کیا۔ بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے چمڑے کی بار کیوں لگائی جس سے چمڑے کی بو آتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ اسے نکال دیں۔ لیکن کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اس لیے زیادہ دیر تک کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے یہ بات ذہن نشین کر لی تھی کہ وہ اپنے والد کی تمام باتوں کو دل سے مانے گا۔ تیسری بات جو اس کے والد نے اسے بتائی تھی وہ کھانا میٹھا کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو روزانہ کچھ نہ کچھ میٹھا بنواتا۔ وہ زیادہ مٹھائی ہی کھاتا، کبھی کھیر، کبھی سیویاں، کبھی حلوہ اور کبھی مٹھائی، ہمیشہ یہ سب کھاتے تھے۔ اور اس کے والد نے اسے جو چوتھی بات بتائی تھی کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ باندھ کر رکھو، جس کی وجہ سے وہ ہر روز بیوی کو رسی سے باندھ کر رکھتا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور جلد ہی سیٹھ کے بیٹے کی زندگی آہستہ آہستہ برباد ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی تمام باتوں کو غلط مطلب لیا تھا اور وہ ان پر عمل کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بڑا کاروبار برباد ہونے لگا تھا۔ اس کی جگہ گاہکوں کی تعداد کم ہو رہی تھی کیونکہ اس کا دکان پر جانے کا دل ہی نہیں لگتا تھا، اور اس کو اپنے والد کے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس کے سارے گاہک اب اس سے ناراض ہونے لگے تھے۔ اب اس کے سارے گاہک ایک ایک کر کے دکان چھوڑ رہے تھے۔ اس وجہ سے اس کا سارا کاروبار ختم ہو رہا تھا۔ چند مہینوں میں ہی وہ کاروبار مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا، جس میں اس کے والد نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ اب اس کا کاروبار بہت کم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے چاروں طرف چمڑے کی دیوار کھڑی کر دی تھی، جس کی وجہ سے چاروں طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے اس کے آس پاس رہنے والے سب لوگ چمڑے کی بدبو کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا کے رہنے لگ گئے تھے۔ اب کوئی اس کے گھر نہیں آتا تھا۔ اس کے دوست اور رشتے دار اس کے گھر آنے سے کتراتے تھے، لیکن اب اسے یہ سب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ ہمیشہ میٹھا کھانا کھاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا وزن بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کے موٹاپے نے بہت سی بیماریاں اس کے جسم میں گڑ کر لی تھیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے روزانہ اس کے گھر حکیم آنے لگے۔ اب اس کا پیسہ بھی ان چیزوں میں ضائع ہونے لگا، اور اس نے اپنے باپ کی چوتھی بات مانی۔ اس نے اپنی بیوی کو باندھ کر رکھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض ہو گئی اور وہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو منانے کی کوشش کی، کئی طرح کے اقدامات کیے گئے، لیکن اس کی بیوی نہیں مانی۔ اور پھر کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ کیوں رہنا چاہے گی جو اس پر ظلم کرتا ہو؟ سیٹھ کے بیٹے کی ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں بچا، نہ ہی پیسہ، نہ ہی بیوی، نہ رشتے دار جو پیسوں کے لیے اس کے گرد چکر لگاتے تھے۔ اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ پریشان ہو کر وہ کچھ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ان سب باتوں سے بہت پریشان رہتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اپنے باپ کو کوستا تھا اور کہتا تھا، بابا، آپ نے ان چاروں چیزوں کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد کر دی ہے۔ آج تمہارا سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے۔ نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ دولت، نہ وہ رشتہ دار، نہ میری بیوی اور نہ ہی میری صحت۔ آج میری ساری زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی۔ اگر میں تمہاری ان چاروں چیزوں کو نہ مانتا، کاش ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرتا، تو آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا۔ آپ کی چاروں باتوں پر عمل کر کے مجھے کیا حاصل ہوا؟ ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح میں نے آپ کی ہر بات کو مانا،
اس پر عمل کیا، لیکن میں احمق تھا جس نے آپ کی اندھی باتوں پر یقین کیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تبھی ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے نزدیکی شہر میں ایک بزرگ اور عقل مند آدمی ہے۔ وہ ہر کسی کے مسائل کا حل بتاتا ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، مجھ سے ضرور حل کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے سوچا، چلو مل کر دیکھتے ہیں، اس بار شاید مجھے بھی اپنے مسئلے کا کوئی حل مل جائے۔ اس امید کے ساتھ وہ اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھا اس کے قدموں پر گر پڑا۔ وہ زور زور سے رونے لگا۔ وہ کہنے لگا، استاد، اب آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میرے والد نے میری ساری زندگی برباد کر دی ہے۔ آج میں جس حالت میں ہوں، یہ سب میرے والد کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیشہ ان کی ہر بات پر عمل کرو، جیسے اچھا بیٹا اپنے تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اور دیکھو میرے والد نے مرتے ہوئے بھی میرے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے مجھے غلط سکھایا اور آج مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ان کی تمام باتوں پر عمل کیا، اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ آج میری ساری زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے والد نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ ان کے سامنے اور بھی زور زور سے رونے لگا۔ اس بزرگ آدمی نے سیٹھ کے بیٹے سے کہا، چپ ہو جاؤ، پہلے مجھے اپنی پوری کہانی سناؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنے مصیبت میں کیوں رو رہے ہو؟ تو سیٹھ کے بیٹے نے وہ پرچی بزرگ کے ہاتھ میں تھما دی، جو اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد لکھی تھی، جس میں اس نے اپنے باپ کی چاروں باتیں لکھی تھی۔ کہ بزرگ نے وہ پرچی اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دی۔ اسے پڑھتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگا، اور اس نے سیٹھ کے بیٹے سے کہا کہ تم کیسے احمق ہو۔ تمہارے باپ نے تمہیں دنیا کا سارا علم دیا تھا، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکے، تو اس پر صحیح طرح عمل نہ کر سکے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ آپ کے والد آپ کو آزما رہے تھے کہ آپ ان کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو آپ کو اچھی طرح بتا سکتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ تم ان باتوں کا مطلب خود سے جان لو کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اب لگتا ہے تمہاری عقل بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میں نے تم سے بڑا احمق نہیں دیکھا۔ جس کے پاس اتنا بڑا علم ہو، وہ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ ان باتوں کا صحیح مطلب سمجھ لیتے تو آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے والد کی طرح کامیاب ہوتے، خوش ہوتے، اور تمہاری زندگی خوشیوں سے گزر رہی ہوتی۔ لیکن تم اتنے بڑے احمق ہو کر تم نے اپنے باپ کی باتوں کا غلط مطلب نکالا ہے۔ ان باتوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جو تم نے کرنا شروع کر دی۔ جیسا کہ اس نے کہا، اگر تم اس قابل نہیں تھے ان باتوں کا مفہوم سمجھتے تو آپ کسی عقل مند آدمی سے مل سکتے تھے، آپ اس سے اس بات کا مطلب نکال سکتے تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ اپنے والد کے ان الفاظ کو سمجھ چکے ہیں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اس پر وہ سیٹھ کا بیٹا کہتا ہے، اے بزرگ، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں اپنے والد کی بات کو ٹھیک سے نہیں سمجھ رہا ہوں؟ اور کہا، یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے سب کچھ صاف صاف کہہ دیا تھا، اور میں نے اسی طرح اپنی زندگی میں لے لیا۔ پھر میں نے اس پر کیا غلط کیا ہے؟ بزرگ مسکرانے لگا۔ ایک بار پھر اس سیٹھ کے بیٹے سے کہا کہ جو باتیں لکھی گئی تھیں، ان باتوں کے پیچھے کوئی گہرا مطلب ہے جو تم سمجھ نہیں سکے، اس لیے تم نے یہ حماقت کی، اور اسی لیے آپ نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ تمہارے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی سے محنت کر کے بھی آپ ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں خوشیاں اور خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیٹھ کا بیٹا کہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے ان چاروں چیزوں کا مطلب بتائیں۔ آخر ان چاروں چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ بزرگ سیٹھ کے بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے کہا تھا تم سائے میں کام پر جاؤ اور سائے میں واپس آؤ۔ اس کا مطلب ہے تم سورج نکلنے سے پہلے دکان پر پہنچو اور غروب آفتاب کے بعد ہی گھر واپس آؤ۔
تاکہ تمہیں دکان پر زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ آپ اس کام کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے، آپ اس کام کو اچھی طرح سے کر پائیں گے، آپ اس کام کو بڑھانے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کر سکیں گے اور آپ اپنے کام میں ترقی کر سکیں گے۔ لیکن آپ نے اس کا غلط مطلب نکال لیا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے دکان تک اسے خیمے لگا دیے ہیں کہ آپ سائے میں جا سکیں اور واپس آ سکیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو اپنے باپ کے ان الفاظ کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ سن کر سیٹھ کا بیٹا زور زور سے رونے لگا اور کہا، بزرگ، یہ میری غلطی تھی، میں نے اپنے والد کے الفاظ کا غلط مطلب نکالا، جس کی وجہ سے آج میں بالکل برباد ہو گیا ہوں۔ میں سب سے بڑا احمق تھا۔ میرے والد نے مجھے اتنا اہم علم دیا تھا، لیکن میں نے اسے ہیرے کو پتھر سمجھ لیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس کا مزید کیا مطلب ہے؟ دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ چمڑے کی بال لگواؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کتے یا بلی کو رکھتے ہیں، آپ کے گھر میں کتا بلی یا آپ کے گھر کی ہر طرف سے حفاظت کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا مال مکمل طور پر محفوظ رہے گا اور آپ بے فکر ہو کر دکان پر توجہ سے کام کر سکیں گے اور آپ دکان کے کام کو سمجھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں یہ خوف ہرگز نہیں رہے گا کہ کوئی چور آ کر آپ کا مال چوری کر لے گا۔ یہ چمڑے کی بال لگانے کا اصل مطلب یہ ہے، لیکن آپ نے چمڑے کی بال لگوانے کا مطلب ہی غلط نکال لیا۔ آپ نے گھر کی دونوں دیواروں کو چمڑے سے بھر دیا، جس کی وجہ سے بدبو پھیل گئی۔ آپ کے آس پاس کے پڑوسی بھی اپنے گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے پاس بدبو کی وجہ سے آنے سے کترانے لگے۔ اور اب حالت ایسی ہو گئی ہے، تمہارے گھر نہ کوئی آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ تمہیں ناپسند کرنے لگے اور تمہاری تباہی کی بھی یہی وجہ ہے۔ سیٹھ کا بیٹا کہتا ہے کہ بزرگ، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کھانا میٹھا کرنے کا کیا ہے؟ میں نے اپنے والد کے کہنے کے مطابق روزانہ مٹھائی کھاتا ہوں اور آج دیکھتا ہوں کہ میرا جسم کتنا بھاری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریوں سے مجھے گھیر لیا ہے۔ کیا میں یہ بھی غلط سمجھ رہا تھا؟ اس پر بزرگ نے سیٹھ کے بیٹے سے کہا، ہاں، آپ نے اس چیز کا بھی غلط مطلب نکالا ہے، اور ساتھ ہی مٹھائی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، صرف اس وقت آپ کو کھانا چاہیے، پہلے اور بعد میں نہیں، ورنہ اگر آپ کو بھوک نہ لگے اور آپ کو کھانا ملے تو آپ اس کو کھانے کی کبھی تعریف نہیں کریں گے۔ وہ روٹی آپ کو کبھی بھی میٹھی نہیں لگے گی، کھانا کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، آپ اس کی قدر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب انسان بہت بھوکا ہو تو اس کے سامنے سوکھی روٹی رکھ دو تو بھی کافی ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ کسی غنیمت سے کم نہیں، اسے پیار سے کھاتا ہے اور انسان اس کی عزت کرتا ہے اور اس روٹی میں میٹھا پاتا ہے۔ اس لیے تمہارے والد نے کہا تھا کہ کھانا میٹھا کرو اور کھاؤ تاکہ تمہاری صحت بھی اچھی رہے، کیونکہ جب انسان بھوکا ہو اور وقت وہ کھانا کھاتا ہے، یہ اس کے لیے نعمت کی طرح ہے، اور جب انسان کو بھوک نہ ہو اور وہ ایسے وقت کھانا کھائے تو وہ اس کے لیے زہر کی طرح ہے، وہ اسے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن تم نے اسے بھی غلط لیا، تم نے ہر بار مٹھائیاں کھانے لگے، جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا اور اس وجہ سے بہت سی بیماریاں آپ کے جسم میں گھر کر گئیں اور یہ آپ کو موت کے قریب لے جا رہی تھی۔ اس لیے آج سے جب آپ کو بہت بھوک لگے تب ہی کھانا کھائیں، آپ کے لیے بہت مفائدہ مند ہوگا اور آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے جسم کو ہمیشہ تندرست اور بھوکا نہ رکھنے کے لیے جب کھائیں گے، جب ضرورت ہوگی تو آپ ایسے وقت میں کبھی کھانا نہ کھائیں، آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور یہ آپ کی تیسری غلطی تھی جس کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی برباد ہو رہی تھی۔ سیٹھ کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ چوتھی بات کا کیا مطلب ہے؟ بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ باندھ کر رکھنا، تو اس کا مطلب بھی کچھ اور ہی ہوگا، کیا میں غلط سمجھا؟ اس پر بزرگ نے کہا، جی ہاں بیٹا، اپنی بیوی کو باندھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو رسی سے باندھ کر رکھو ہر روز، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو
तो अपनी बीवी पर हाथ ना छोड़े। जब तक कि औरत शोहर के इसके साथ रिश्ते में है, वो इसके रिश्ते में बंधा हुआ है और वो अपने ताल्लुकात को भरपूर तरीके से बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करती है। और ऐसे वक्त में आपके दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, और ऐसे वक्त में आप इस औरत का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बीवी पर तशद्दुद करते रहे, बल्कि आपके वालिद को यहाँ ये कहना चाहिए था कि जो आपके साथ रिश्ते में मुंसलिक है, इसे आप रिश्ते में इस तरह बांधें कि वो झगड़े के बाद भी आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, आपके साथ कोई भी गलती ना कर सके और आपका फ़ायदा ना उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखें, इन्हें खुला ना छोड़े, वरना वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। हम में से अक्सर अपनी ज़िंदगी में यही गलतियां करते हैं और कभी भी अपने नए काम को वक्त नहीं देते, जिन रिश्तों की वजह से इनका रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता और इसी वजह से इनका रिश्ता टूट जाता है। और आपने भी वही गलती की जो आपने अपनी बीवी से की, फिर वो आपको कैसे माफ़ करेगी? और यही वजह है कि इसने आपको छोड़ दिया। जो आपने कहा अपनी बीवी से माफ़ी के मुस्तहिक नहीं, आपने गलत किया है, इसलिए जाकर अपनी बीवी से माफ़ी मांगकर इसे घर वापस ले आओ। और ये 4 चीज़ें थी जो आपके वालिद ने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने इन सब बातों का गलत मतलब समझा और इसकी वजह से आप बिल्कुल बर्बाद हो गए। लेकिन आपके पास अब भी काफ़ी वक्त है। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर सही तरीके से अमल करेंगे तो आप एक बार फिर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में खो दिया है। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल हैं। आप चाहें तो इन्हें किसी भी तरह से देख सकते हैं। कामयाब होने के लिए आपको सेहत मेहनत करनी पड़ती है। आपको सूरज निकलने से पहले घर से निकलना पड़ता है और हमेशा सूरज गुरूब होने के बाद ही घर को लौटना पड़ता है, ताकि कोई आपसे दौलत ना छीन ले। आपको अपने रिश्तों को इस तरह बांधना होगा कि वो रिश्ते आपको परेशान ना करें, आपको तकलीफ ना दें, आपका फ़ायदा ना उठाएं। और जब आप भूखे हों तो हमेशा अच्छा और सेहत बख्श खाना खाएं, ताकि आपको जो भी सांस मिली है इसके साथ आप खुशी से जी सकें। अपने रिश्तों को हमेशा कायम रखें, इन्हें खुला ना छोड़ें, दीगर वो आपके हाथ से फिसल जाएंगे। और आप अपने घर में कुत्ता और बिल्ली ज़रूर रखें, ताकि आपका पैसा हमेशा महफूज रहे। इन तमाम चीज़ों पर अमल करके बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज तक आपने खो दिया है, और शायद आप और भी तरक्की कर सके, आप और भी ज़्यादा खुश हासिल कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को खुशो खुरम बनाएं। ये कहकर बुजुर्ग पुरसुकून हो गए और सेठ के बेटे को अपनी तमाम गलतियों का अंदाज़ा हो गया और इसने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने घर वापस चला आया। और आकर इसने अपनी ज़िंदगी में उन 4 बातों को शामिल किया, इनके ऐन मुताबिक पैरवी की। जब से इसकी ज़िंदगी में मस्बत असरात ज़ाहिर होने लगे, वो एक बार फिर अपने कारोबार को बढ़ाने में कामयाब हो गया और वो एक बार फिर अपनी बीवी को घर लाने में कामयाब हो गया और कुछ ही देर में इसकी ज़िंदगी खुशो खुरम हो गई। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।